बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है एहतसाब उसामा तैयब के साथ और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसी पे बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इनकार कर रही है कि हमारी जानिब से मुज़ाकरात की कोई भी बात नहीं होगी और ना ही पहले की गई है। गवर्नमेंट की जानिब से ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मैसेज दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए, लेकिन आस पास के जो सियासी लोग हैं, कोई कुछ कह रहा है, वो जो एक अदम इस्तेहकाम नज़र आता है। हमें सियासत में समझ नहीं आ रहा कौन विकेट की किस तरफ खेल रहा है। इस वक्त भी वही सियासी इंतशार की सूरत हाल है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए, नफरत की सियासत ख़त्म हो जानी चाहिए। तो क्या इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या फिर क्या जो उनको किरदार निभाना चाहिए क्या वो अपना किरदार निभा रहे हैं? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो उनके जो केपी वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो पंजाब के दौरे पर भी रहे, हमने देखा। और ये पंजाब का दौरा कितना इम्पॉर्टेंट रहा? क्या इस दौरे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में आना, लोगों को जो है वो मोबिलाइज़ करना है? क्योंकि 8 फरवरी को एक एहतजाज की कॉल दी गई है और बताया गया है कि हम कोई बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या ये किसी मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है? क्या पीटीआई दोबारा कोई बहुत बड़ा जलसा, कोई एहतजाज या फिर लोगों को मोबिलाइज़ करके रूट्स पर ला सकेगी? वो तमाम सवालात हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कशन करनी है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में अमजद इकबाल साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मज़हर बल्लाद साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, अब्दुल्ला गुल साहब चेयरमैन है तहरीक जवानाने पाकिस्तान के। सर, आप सबको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगी प्रोग्राम का कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, सोहेल आफरीदी साहब का पंजाब का दौरा, 8 फरवरी का एहतजाज, मौलाना फजलुर रहमान का किरदार, सर इस वक्त क्या सिचुएशन, कोई क्लैरिटी है पाकिस्तान की सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी पावर गेम को कायम रखने के लिए, और तहरीक इंसाफ जो है जाहिर है वो अपना काम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके बहुत सारे मसाइल थे, जिनमें से सबसे बड़ा मसला जो था वो तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके मामलात थे वो अली अमीन गंडापुर की वजह से थे। अली अमीन गंडापुर जो क्योंकि अब वजीर आला नहीं रहे, इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान का जो एक मेरे ख्याल में राइवल था वो तो जाहिर है पिन डाउन हो गया है। इस वजह से मौलाना का जो अभी मौजूदा सूरत हाल है और इस टाइम पे जो हुकूमती सेटअप है उसके अंदर मौलाना का जो मामला है वो कोई उस अंदाज में नहीं सुलझ रहा जिस तरह से वो चाहते थे। तो जाहिर है वो एक दबाव रखेंगे, लेकिन मौलाना कभी भी जो है वो मेरे ख्याल में रियासत मुखालिफ बयानिए की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे, जबकि पीटीआई के साथ अपने आप को अलाइन करने का सिंपल मतलब यह है कि आप रियासत मुखालिफ बयानिए को हवा दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मौलाना बड़े जीरक आदमी हैं, वो ऐसा किरदार कभी भी नहीं अदा करेंगे। दूसरी जानिब जो है, आपने जैसे शुरू में कहा कि एक तरफ मज़ाकरात है और कंफ्यूजन है। देखिए, हुकूमत ने मज़ाकरात की पेशकश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मुख्तलिफ इख्तियार वली साहब ने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर साहब ने 3 दफ़ा हमें रिक्वेस्ट की और हमने जो है मज़ाकरात के लिए उनके लिए दरवाजे खोले। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो इस टाइम पे पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं रखती और ना ही पार्टी की तर्जुमानी करती हैं, उनकी जानिब से मज़ाकरात को रद्द करने की बात की गई और फौरन जो शेख वकास अकरम हैं उन्होंने उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें, सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर ने जो है वो फौरन मज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई साहब के सामने जो है वो कंदील जो है वो रख डाली। तो ये एक कंफ्यूजन है मेरे ख्याल में, और इस कंफ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है। लेकिन हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी जो होती है उसका काम ही मज़ाकरात होता है, और जब मामलात इदारों के दरमियान में, शख्सियात के दरमियान में जब फंस जाते हैं, सींग फंस जाया करते हैं, तो उनको निकालने के लिए सियासत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन सियासत का रास्ता अगर बंद करने की बात की गई, जिस तरह से अलीमा खान साहिबा ने कहा, मेरे ख्याल में ये सियासी इमेच्योरिटी का मुजाहिरा है। दूसरी जानिब जो है, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ जो इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का रुख जिस तरफ वो ले गए हैं,
اگر وہ اس ٹائم پہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور وہ ریاست مخالف بیانیہ اپنا واپس لیتے ہیں تو شاید ان کی سیاست جو ہے اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا ان کو خدشہ ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ریاست ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہمیشہ دیکھیں نا بندوق کی نالی سے جو ہے وہ طاقت برآمد ہوا کرتی ہے. لیکن اس ٹائم پہ جو سہیل خان آفریدی جو ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ عوامی سطح کے اوپر لوگوں کو موبلائز کیا جائے, اور عوامی سطح کے اوپر موبلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب سے جو ان کو پہلے ہوا آتی تھی وہ نہیں آ رہی. خاص طور پہ جب وہ جڑواں شہر میں آئے تو اس ٹائم پہ نہ اسلام آباد سے لوگ نکل آئے اور نہ ہی جو ہے وہ راولپنڈی سے نکلے. پہلے لوگ نکلتے تھے لیکن اب نہیں نکلے, اور ان کا تمام انحصار جو تھا وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کے اوپر تھا. انکیچمنٹ ایریاز جو تھے وہ سیاست کے وہ ختم ہو گئے. تو میرے خیال میں ابھی یہ جو معاملہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی زیادہ کارگر ثابت ہوگا, کیونکہ اس ٹائم پہ ریاست کا بدلا ہوا موڈ ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے آ کے کرش ہونے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اسی پوائنٹ آف ویو کو مظہر بڑلا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر, عبداللہ صاحب نے کہا کہ جو پہلے ٹھنڈی ہوائیں پنجاب سے پی ٹی آئی کو آیا کرتی تھی اب شاید وہ نہیں آ رہی. انہوں نے پہلے بھی احتجاج کیے لیکن جڑواں شہروں سے اس طرح سے لوگ نہیں نکلے یا سر لوگوں کو نکلنے نہیں دیا گیا. اور دوسرا سوال کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو کہ پہلے دن سے حکومت مخالف بیانیے پہ قائم ہے اور ایک بہت بڑی ان کی ریزن ہے پاپولیرٹی کی, اگر اس وقت وہ ایک سٹیپ پیچھے ہوتے ہیں تو ان کی پاپولیرٹی متاثر ہو سکتی ہے. سر یہ بھی خدشہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آیا جا رہا. یور پوائنٹ آف ویو. بہت شکریہ سدرا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا درست لفظ استعمال کیا ہے کہ حکومت مخالف. میرا خیال ہے ہمیں ریاست کو بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. ریاست کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جو اڈیالہ کا باسی ہے وہ تو کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ملک بھی میرا فوج بھی میری. ریاست کو تو ہمیں, اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ریاست ایک پلر کا نام نہیں ہے. ریاست میں مکنہ بھی ہے, عدلیہ بھی ہے, انتظامیہ بھی ہے. تو یہ جو سرکاری لوگ ہیں ہمیں ان کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. ہاں, حکومت کی بات کریں, دیکھیے یہ حکومت سب لوگوں کو پتہ ہے ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے قائم ہوئی, دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے قائم ہوئی. تو اس حکومت سے اگر کوئی مذاکرات کرتا ہے تو پھر تو اس نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا. ٹھیک, وہ تو پہلے دن سے ان کا یہ موقف ہے کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھیے امجد اقبال صاحب بھی سن رہے ہیں جی کہ الیکشن دھاندلی کا جہاں سوال پیدا ہو ٹربیونلز فیصلہ کرتے ہیں. یہاں تو ٹربیونلز کا پتہ ہی نہیں چلا, کسی نے فیصلہ ہی نہیں ہونے دیا, اور ایک جسٹس نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی پتہ نہیں 40 سالہ ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار دے دی گئی. وہ یہ تماشے اب ختم ہونے چاہیے. الیکشن ہو, ٹھیک ہے, محمود خان اچکزئی کو انہوں نے دیا ہوا ہے اختیار کہ وہ مذاکرات کریں. محمود خان بھی اب چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں, شفاف الیکشن ہوں, اور یہ جو پرانے الیکشن ہیں ان پر کہیں مٹی ڈال دی جائے. مظہر صاحب, ممکن ہے ہمارے سوری سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن محمود خان اچکزئی ہی کیوں سر؟ پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آگے آ رہے سر؟ وہ کیوں نہیں کمان سنبھال رہے مذاکرات کی؟ وہ کیوں نہیں آگے آ کے بات چیت کرنا چاہتے؟ یہ تھرڈ پارٹی کو کیوں انوالو کیا جا رہا ہے بیچ میں؟ یہ بھی تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ سن لیجیے, یہ میرے دونوں دوست جو ہیں نا, عبداللہ بھائی بھی اور امجد صاحب بھی, یہ ماضی کو جانتے ہیں کہ جب اپوزیشن کے اتحاد بنتے تھے تو نواب رسول اللہ صاحب کو اختیار مل جاتا تھا. اچھا, کبھی اس اتحاد میں بینظیر بھٹو بھی شامل ہوتی تھی, کبھی میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہوتے تھے. اچھا, کبھی ایک زمانے میں اصغر خان کی قیادت میں ایک اتحاد بنا. تو ان کا ایک اتحاد ہے جس کی قیادت محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں. وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. دیکھیے, جب پی ٹی آئی کے بانی کو اگر ان پر اعتراض نہیں تو باقی لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ان کو اختیار دے رکھا ہے, بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ان کو قائد حزب اختلاف نومینیٹ کر رکھا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ جن کو اختیار ہے
اسی کو مذاکرات کرنا چاہیے. جب آپ کلی اختیار کسی کو دے دیتے ہیں, ہم نے 11 پارٹیوں کے اتحاد دیکھے, 9 پارٹیوں کے اتحاد دیکھے, تو جو اتحاد کا سربراہ ہوتا تھا وہ فیصلے کرتا تھا. اگر جو اس میں مشاورت ہوتی تھی, 11 جماعتوں کے اتحاد میں بھی مشاورت رہی, 9 جماعتی اتحاد میں بھی مشاورت رہی, اور اس مشاورت کے تحت حتمی فیصلہ اتحاد کا سربراہ ہی کرتا تھا. تو میرا خیال ہے اس پہ اعتراض ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے جی, انہوں نے اختیار دے رکھا ہے, تو وہ محمود خان اچکزئی, اور شاید یہ اختیار بھی اس لیے دیا ہو. دیکھیے میاں نواز شریف بھی کمفرٹیبل ہیں محمود خان اچکزئی کے ساتھ, کیونکہ وہ پرانے اتحادی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک راستہ دیا ہے انہوں نے, یہ راستہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے حکومت کو. ٹھیک, مظہر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو امجد اقبال صاحب آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ محمود خان اچکزئی کو ہی کیوں آگے کر دیا گیا. اب سر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں, کیونکہ ماضی میں ان کے نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی اچھے ہی مراسم رہے ہیں, تو کیا ان کی بات بھی مان لی جائے گی, یا پھر پی ٹی آئی کی جانب سے پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور پھر بدلاج صاحب کو اور گل صاحب کو دونوں کو کہ میں نے گفتگو سنی اور ان کو سلام بھی. اچھا, اس پہ میں جہاں تک میری رائے ہے, بدلاج صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور گل صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے سینیریو کے اوپر روشنی ڈالی. یقیناً ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور ان کی بڑی ریسرچ بھی ہے, بڑا ان کا علم بھی ہے اس سارے معاملے پہ. لیکن اگر مختصراً میں یہ بات کروں کہ اس معاملے پہ اسپیشلی مذاکرات کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس پہ پی ٹی آئی دونوں طرف کھیل رہی ہے. وہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت اتحاد بنا ہوا ہے مذاکرات کے لیے, اس میں شامل ہے اسد کیسر صاحب, اس میں شامل ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن جو اب تک کمیٹی کے لیے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے. وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ اگر تو مذاکرات ہمیں قبول ہوئے, اگر ہمارے حق میں اس میں سے کوئی چیز جاتی ہوئی نظر آئی تو ہم کہیں گے کہ ہمیں قبول ہے, ہم حق میں ہیں. دوسری صورت میں اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ جو جس طرح سے ابھی بدلاج صاحب بات کر بھی رہے تھے کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ, چونکہ سب کے پیپلز پارٹی کے بھی, نون لیگ کے بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی, ابھی کل جب ایک جلسے سے اسپیچ کر رہے تھے میں نے ان کی پوری تقریر سنی, ان کی اچکزئی صاحب کی. انہوں نے سب کا نام لے کے ان کو کہا کہ میرے پرانے ساتھی ہیں, میرے سارے وہ ہیں, اور ان کے خلاف وہ کیسے اس طرح سے جا سکتے ہیں کہ جس طرح سے کہ ہم ایک دشمن کی طرح سے ہم کہیں کہ وہ مذاکرات ٹھیک ہے وہ کریں گے ان کے ساتھ, لیکن اگر پی ٹی آئی کو وہ مذاکرات پسند نہیں ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی کہہ چکی ہے. وقاص اکرم کا نام ابھی آپ نے سنا بھی, اور پھر ان کی ہمشیرہ کا نام آپ نے, بانی کی ہمشیرہ کا نام سنا. وہ دونوں بالکل کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس میں شامل ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ہیں, پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ مذاکرات میں شامل بھی ہیں, اور پی ٹی آئی کی جو کچھ قیادت ہے وہ جو جس کے رابطے آپ بانی پی ٹی آئی سے کہہ سکتے ہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کو نہیں مانتے. اب ان مذاکرات کی جو صحت ہے, ان مذاکرات کی جو اہمیت, سب سے پہلے تو شروع ہونے سے پہلے یہ سوالیہ نشان بنتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. ابھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی کہ ان سے اس اعلامیہ کے اوپر اگر کوئی بات بنتی ہے تو کسی نے ذمہ داری بھی لی ہے کہ ہم ان سے سائن کروا دیں گے اس اعلامیہ کے اوپر, لیکن یہ شاید ایسا ممکن نہ ہو اگر ان کو, کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی جب مذاکرات کرتی ہے, پی ٹی آئی کا شروع مذاکرات میں سب سے پہلا جو آئٹم ہوتا ہے, ایجنڈا آئٹم ان کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ جناب رہائی, اور ان لوگوں کی رہائی جو اڈیالہ میں باندھا یا باقی جیلوں میں باندھا ہے ان کی رہائی. ٹھیک ہے کہ جائز مطالبہ ان کا ہو سکتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں اگلے مطالبے کے اوپر, جی جناب یہ حکومت ختم ہو جائے, جب یہ کہیں گے نئے الیکشن فوری طور پر کروا دیے جائیں, وہ تو ان کے اوپر کون سی گورنمنٹ ہے جو یہ چاہے گی کہ میری حکومت ختم کر دی جائے. اور پھر ایک تیسری بات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت مذاکرات چاہتی ہے, حکومت تو مذاکرات یہ چاہتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو چلانا کیسے ہے, ہم نے اس ریاست کو کیسے چلانا ہے, ہم نے اس حکومت کو کیسے چلانا ہے, ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں کہ جی لوگوں کو کیسے ہم ریلیف دے سکتے ہیں, لوگوں کے ہم کیسے قرضے استعمال, اس کے اوپر تحفظات ہو سکتے ہیں مختلف پارٹیوں کے, مختلف لوگوں کے.
کہ جی آپ یہ فیصلے غلط کر رہے ہیں. جیسے پی اے کا فیصلہ ہو گیا, اس کے اوپر کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کے حق میں بھی بول رہے ہیں. یہ اس طرح کی یہ مذاکرات ان چیزوں کے اوپر ہونے ہیں کہ آگے ہم نے چلنا کیسے ہے. لیکن اس بات کے اوپر جو پی ٹی آئی کے 3 مطالبہ جن کا میں نے ذکر کیا, ان کا کہیں کوئی ذکر نظر نہیں آتا. ابھی کل کا جو ایپیسوڈ ہوا 2 دن پہلے کا, آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ برطانیہ میں جو کچھ ہوتا ہے, وہاں پہ جس طرح کا وہ اس احتجاج میں اس کے اوپر وہ پاکستان کی حکومت نے برطانوی ہائی کمشنر کو, قائم مقام ہائی کمشنر کو بلا کر باقاعدہ ڈیمانڈ کیا. تو یہ ایک طرف تو ہمیں یہ انتہا نظر آتی ہے, دوسری طرف یہ مذاکرات, یہ ایک میرے خیال میں یہ اسی طرح چیزیں چلتی ہیں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا آپ نے ذکر کیا تھا, میں اس پہ بھی بات کروں گا تھوڑی سی, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں طرف وہ بھی بات کر رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں انتشار نہیں ہونا چاہیے. یہ کس کو پیغام ہے؟ انتشار حکومت تو نہیں چاہتی, انتشار تو کوئی اور چاہتی ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی مذاکرات بھی ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, آپ مل جل کر چلنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سننا چاہتے ہیں. یہ حکومت کو پیغام ہے. یعنی وہ باہر بیٹھ کے دونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کسی ایک کو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سر اپنے مستقبل کو سیکیور کر رہے ہیں. میرا خیال وہ آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو تو کہیں وہ نہ کسی بھی شکنجے میں آئے یا پھر مشکل میں پھنسے. عبداللہ گل صاحب, سر اگر مجھے اجازت دے, ابھی آپ نے سہیل افریدی کے دورے کا بھی ذکر کیا تھا. سر میں واپس آ رہی ہوں آپ کے پاس. عبداللہ گل صاحب, سر اس وقت جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مذاکرات کی بات کریں, امجد اقبال صاحب نے بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ پی ٹی آئی جو مذاکرات میں مطلب جو مطالبات کرتی ہے وہ کسی صورت بھی گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی, وہ گورنمنٹ نہیں مان سکتی. اور جو گورنمنٹ کی جانب سے مطالبات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی ساری جو پاپولیرٹی ہے وہ تو ایک سائڈ پہ رہ جائے گا, ان کا تو بیانیہ ہی سارا لپیٹا جائے گا اگر وہ گورنمنٹ کی بات مان لیتے ہیں. سر پھر یہ کیسے مذاکرات ہیں, یا پھر صرف یہ مطلب ایک طرح کی کہا جائے کہ یہ دھینگا مشتی ہے, مذاکرات کا کھیل چل رہا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے اندر کئی دھڑے بن چکے ہیں, اور ایک دھڑا وہ ہے جو تحریک کو لے کے چلنا چاہتا ہے, جو انتشار کی بات کرتا ہے, جو وہاں اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرانے کی بات کرتا ہے. دوسری جانب ایک دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے کہ پارٹی قائم رہے, اور پارٹی قائم رہے گی تو مواقع ملتے رہیں گے, اور ایسا ہوتا ہے. سیاست تو گیم ہی پاسبلٹیز اور پروبیبلٹیز کا نام ہے. دوسری جانب جو ہے وہ کوٹ لکھپت بھی موجود ہے, لیکن کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ون مین شو ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایک لاک ہارنس پوزیشن کے اندر آ چکے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آپ کو یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس ٹائم پہ بھی تو سلیکٹڈ حکومت کہا جاتا تھا. تو پھر کیا ہوا, پھر اس زمانے میں بھی جو الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں آئی تھیں وہ 202 آئی تھیں, جس کے اندر کہا گیا تھا کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے, کیونکہ دھاندلی کی درخواستیں جو تھیں وہ 202 تھیں, جبکہ اس بار دھاندلی کی درخواستیں 98 ہیں. تو پھر کون سا الیکشن جو تھا وہ زیادہ دھاندلی زدہ تھا؟ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت ختم کر دی جائے اور ان کے ہاتھ میں آزاد الیکشن کرا دیے جائیں. محمود خان اچک رئی, دیکھیں محمود خان اچک رئی صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایسا ہی شخص جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے اداروں کے متعلق انتہا سے زیادہ سخت ان کا ایک رویہ ہمیں نظر آتا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان could be another man, جس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جناب مولانا کو درمیان میں لے کے آئیں. لیکن محمود خان کو جب لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ مذاکرات جو ہے وہ اس کو کسی پروان نہیں چڑھنے دیتے. خود پی ٹی آئی میں محمود خان صاحب کے متعلق جو ہے ریزنٹمنٹ ہے. اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے عید سے پہلے جو بہت پچھلے 2 سال پہلے عید گزری اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ہم چلائیں گے, پھر بڑی عید کے بعد تو محمود خان اچک رئی. پی ٹی آئی والے جو ہے وہ تیاری کریں, پی ٹی آئی والے جو ہے وہ قربانی دیں, پی ٹی آئی والے جو ہے وہ بسیں بھریں, جلسے کریں, جلوس لائیں اور لیڈ کریں. محمود خان اچک رئی, اتنا پی ٹی آئی میں اور سیاستدان میں کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ وہ محمود خان کے لیے یہ کام کرتا رہے. اور اس محمود خان کے لیے جو اپنے حلقے بوستان کے اندر جو ہے ان کا جو حال ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب بات کرتے ہیں مولانا اپنا نواب زادہ نصر اللہ کی,
नवाबजादा नसरुल्लाह का और महमूद खान साहब का कोई मुकाबला नहीं है। नवाबजादा साहब एक बहुत बड़े पाए के लीडर थे और बड़े असूल पसंद शख्स थे और पाकिस्तान से प्यार करने वाले आदमी थे। महमूद खान साहब के जो रवाबित हैं वो मतलब ऐसे हैं कि जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे लोगों को एतराज है। हमारे भाई बरलास साहब हैं, मेरे तो बड़े ही मोहतरम हैं, मैं तो बहुत ही प्यार करता हूं इनसे। लेकिन मैं ये मतलब जानना चाहूंगा कि आप देखिए कि अगर हम जो मामलात चलाना चाह रहे हैं, अगर तो हम क्या इसमें हुकूमत से मुज़ाकरात की बात है, रियासत को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, या फरीक को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए रियासत को? क्या हमले जो है वो ऐवाने इक़्तिदार के ऊपर हुए हैं या GHQ पे हुए हैं? क्या कोर कमांडर का घर जलाया गया है या वजीर आला का घर जलाया गया है? क्या आर्मी के जो शोहदा की बेतौकीरी की गई है या कौमी शायर के ऊपर जो है वो कोई हमला किया गया है? क्या जो है वो MM आलम के जहाज जलाए गए हैं या चागी के पहाड़ जलाए गए हैं? देखिए ना, बात तो यह है, जब रियासत को तो फरीक आपने बना लिया, चले इन सब के हट के अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, बिल्कुल वो तो मेरी भी है और आपकी भी है और हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट की भी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे ये अभी कल का वाकया हुआ बरतानिया के अंदर, तो खान साहब का ट्वीट आया, इसकी मुरम्मत की उन्होंने कि जनाब मेरी फौज है, मेरी फौज के मुतल्लिक, उसके चीफ के मुतल्लिक आपने ये ज़बान कैसे इस्तेमाल की? खान साहब तो ट्वीट पे ट्वीट करते रहे, शेख मुजीब को हीरो बनाते रहे। ये तो अलहदा बात है कि बांग्लादेश की कौम ने उनको हीरो बना दिया। वो तो याया 2 बात करते रहे, वो तो जो है वो मीर सादिक मीर जाफर की बात करते रहे। आज तक सिदरा एक मुझे शो कॉज नोटिस दिखाएं जो इमरान खान साहब या PTI ने जारी किया हो उन लोगों के लिए जिन्होंने फौज मुखालिफ बयानिया बनाया, सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया और वेरीफाइड अकाउंट से किया। अगर एक भी शो कॉज नोटिस है तो मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता चले। वो आदमी आदिल राजा के फॉलोअर कौन है? अभी फॉलोइंग लिस्ट निकालें, आपको PTI मिलेगी। आपको जो वो क्या नाम है हैदर मेहदी के, आपको PTI मिलेगी। शाहीन सहबाई, आपको PTI मिलेगी। आप इमरान रियाज, आपको PTI मिलेगी। आखिर क्या वजह है कि यही लोग जो है वो फॉलो किए जाते हैं, जो कि खुद आदिल राजा जो अदालत में माफी मांग लेता है और उसको हरजाना होता है बाकायदा बरतानिया की अदालत में, और वो कबूल करता है कि मैंने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। उसका ट्वीट मौजूद है, उसके अंदर लिखा है कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने झूठे इल्जाम लगाए, मेरे पास कोई शवाहिद सबूत नहीं है, और बरतानवी अदालत उसको सजा देती है। अब आप मुझे बताएं कि इसके मुतालिक कोई ट्वीट आया? क्यों नहीं आया? मजहर बरलास साहब के पास यही सर सवाल लेके मैं जाना चाहूंगी। मजहर साहब, ये जितने भी पॉइंट अब्दुल्ला गुल साहब ने उठाए हैं, और स्पेशली मैं इसमें सवाल ये ऐड करना चाहूंगी कि सर सियासी इख्तलाफात हमेशा से रहे हैं और सियासत की खूबसूरती ही इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात भी कोई किसी लाइन तक होनी चाहिए, कोई उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, या फिर जहाँ पर हमारा जो दिल चाहे हमें कह जाना चाहिए? क्योंकि जिन हमारे आर्मी इदारों के बारे में, जिन बड़ों के बारे में बरतानिया में जो कुछ हुआ आपके बिल्कुल सामने है। सर, जब इस नहज पर चीज़ें पहुंच जाएंगी तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जो जैसा कर रहा है उसको खुला छोड़ देना चाहिए? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया था एक जमात ने। सुप्रीम कोर्ट भी एक अदारा था। और फिर आप देख लीजिए कि 99 में रोग आर्मी के इश्तहार किसने चलाए थे। फिर आप देख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ इंडियन जर्नलिस्टों को बुला बुला के क्या कुछ कहते थे, और पाक फौज के जर्नैलों के बारे में क्या कुछ कहते थे। और फिर जो उन्होंने वो एड्रेस जो ढूंढ के दे दिया था कि ये दहशतगर्द है और ये एड्रेस है फलां का, और फिर ये जो डॉन लीग्स का ये क्या था, और फिर ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, ये नारे मरियम नवाज लगवाती रही हैं। और परवेज रशीद क्या कहते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें बतौर पाकिस्तानी अब एक दफा माजी की गलतियों पे जिस चीज से भी हुई है उनको छोड़ के एक नए सिरे से एक नया मिसाक करना चाहिए। बेशक कि हमें इस वतन को आगे लेकर जाना है। अच्छा, जो बात शेख मुजीब के हवाले से की, देखिए मैं उनके नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं
کہ بھٹو نے جمہوریت کا قتل کیا. اس لیے قتل کیا کہ آپ کے پاس 81 سیٹیں تھیں, اس کے پاس 160 تھی. آپ نے کیوں نہیں مانا؟ جمہوری فیصلے کو ماننا چاہیے تھا. دوسرا, انہوں نے پاکستان کا معاشی قتل کیا جو نیشنلائز کر کے کیا. تو ان غلطیوں کو تو ماننا چاہیے نا. یہ غلطیاں بے شک کسی بھی پارٹی کا کوئی ہو جس نے بھی کی ہیں, ہمیں ان غلطیوں کو ماننا چاہیے اور ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ایسی باتوں کو جو بھی ہوئی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں گے, ایک دوسرے کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے رہیں گے. چھوڑیے, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. جن ملکوں نے ہمارے 5 سالہ منصوبے کی نقل کی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں اپنی معاشی حالت کی طرف دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. پاکستان میں معاشی استحکام نہیں ہے. دیکھیے پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, پاکستان کا کاشتکار رل گیا ہے, اور جو کچھ کسان کو گندم کے نام پر جو دھوکہ ہوا اس کے ساتھ, ابھی ان کے ایک وزیر ہے حسن اقبال, انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ لوگ کاشتکاری چھوڑ گئے ہیں. اچھا, جو فیکٹریاں ہماری سینکڑوں کے حساب سے بند ہوئی ہیں, وہاں کیا مزدور بے روزگار نہیں ہوئے؟ اسی طرح اب آپ دیکھیے کہ سیلاب آیا پنجاب میں, آج کل آپ سمیت کوئی بندہ سیلاب زدگان کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ ان کا بیچاروں کا کیا بنا. ان کے تو مکانات بھی نہیں رہے تھے. کوئی حکومت اس طرف توجہ نہیں جانے دیتی, اور باتوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح ہمارا نوجوان جو ہے اس کے سامنے بے روزگاری ہے. ہمارے کتنے لوگ یہاں سے کاروبار بند کر کے انہوں نے دبئی شفٹ کر لیا. تو ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں سیاسی استحکام ہو. یہ سیاسی استحکام نہیں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے چند وزراء کے ساتھ آئے تو آپ جگہ جگہ ناکے لگائیں, آپ لبرٹی کو سیل کر دیں, آپ بجلی بند کر دیں, آپ اس طرح کے ڈرامے کریں اور پنجاب اسمبلی میں ان کے ساتھ توہین کریں. دیکھیے مہمان جو ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ توہین آمیز رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کی مذمت کون کرے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, مجھے لگتا ہے سیاست ہی بند ہو گئی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے جلوس دیکھے ہیں, جلسے دیکھے ہیں. اب کوئی جلوس جلسے کا نام لے تو حکومت جو ہے. مظہر صاحب بالکل بہت ویلڈ پوائنٹ سر آپ نے اٹھایا کہ جو بھی جلسے جلوس کا یا پھر کہیں بھی کٹ کا نام لے رہا ہے تو اس کے ساتھ بڑا سختی سے نپٹا جا رہا ہے. پچھلے تقریباً 2 سالوں سے یہی صورتحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جمہوریت, بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ جمہوریت جب اپوزیشن میں ہے تو جمہوریت کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, جب ہم حکومت میں ہیں تو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہماری بدل جاتی ہے. اس پہ بات کرنی ہے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.